अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। और आप लोग बताते ही नहीं हैं कि आपको नावल कैसा लग रहा है, ना ही आप लोग आइडिया लगाते हैं कुछ कि कहानी में आगे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो कुछ तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करें। मैं तो कई बार कह चुकी हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नावल के हवाले से बताया करें, या चैनल के हवाले से आपको कोई बात अच्छी लगती है, नहीं लगती है, ये चीज़ें बताया करें, कोई सजेशन दिया करें, तो मैं उस पर भी अमल करूँगी। कोशिश करती हूँ मैं पूरी कि आपकी फ़रमाइशें भी पूरी कर सकूँ। लेकिन आप ऐसे खामोशी से चुपचाप कहानी सुनते हैं और निकल जाते हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो आप लोग प्लीज़ जो है कहानी के साथ साथ जो है अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार किया करें, बताया करें कौन सी बात अच्छी लगती है। कहानी के किरदारों के हवाले से बात कर लिया करें कि किस किरदार ने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, ऐसा होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए था। इस तरह की 1000 बातें होती हैं, तो आप कुछ बातें कर लिया करें कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं कहानी की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। कहानी का नाम है पलकों से उठाऊं उसको। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और किस्त नंबर 13। सालार साहब अपने ठंडे यख कमरे में पुश्त पर हाथ बांधे टहल रहे थे। एसी फुल चिल कर रहा था, मगर साथ ही फ़ैन भी चल रहा था। गोया अनदेखी आग को बुझाने की हत्तल मकदूर काविश थी। बंद दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई थी। सालार साहब अपने ध्यान से चौंके। पेशानी पर बेजारी का निशान बनने वाली लकीरें गहरी हो गईं। आ जाओ, अंदाज हुक्मिया था। दरवाज़ा खुला और दुपट्टा अच्छी तरह लपेटे शमसा अंदर दाखिल हुई और दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद कर दिया। माहौल से यह अंदाज़ा तो हो गया कि सालार साहब का चीखने चिल्लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। इस एहसास से भी शमसा के दिल को ढारस मिली। शमसा, सालार साहब की आवाज़ बहुत धीमी थी। जी भाई, शमसा ने फ़ौरन मुअद्दबाना कहा। 5 साल पहले मैंने तुम्हारी नियत करके एक अपार्टमेंट बुक कराया था। उसकी चाबी मिलने में अभी 6-7 महीने और लगेंगे। इस वक्त भी 2-3 करोड़ का सेल हो जाएगा। तुम्हारा शेयर तकरीबन 2 करोड़ बनता था। मैंने तुम्हारा ही पैसा इन्वेस्ट करके उस पर 1 करोड़ का प्रॉफिट लिया है। 6 महीने या साल बाद यह अपार्टमेंट 4 करोड़ का होगा, क्योंकि ये एक पोश एरिया का प्रोजेक्ट है। 5 साल पहले अब्बा का घर 6 करोड़ में सेल कर दिया था और अपने लिए घर ख़रीद लिया था, जो फ़िलहाल किराए पर दिया हुआ है। सालार साहब धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे और शमसा हैरान परेशान भाई की शक्ल देख रही थी। मुद्दतों बाद भाई को भाई की तरह बात करते देख रही थी, मगर अभी तक ये समझने से कासिर थी कि वो खसूसी तौर पर तलब करके ये तमाम तफसीलात क्यों बता रहे हैं। वो तो ये सोचकर लड़ती हुई नीचे आई थी कि जो कुछ रात को हुआ उसी हिसाब से सालार साहब राशन पानी लेकर बैठे हुए होंगे। सवाल तो पैदा हो रहे थे, मगर सवाल करने की जुर्रत ना थी। अब यह है कि मैं फ़िलहाल तुम्हारे लिए 2 कमरों का कोई अपार्टमेंट किराए पर ले लेता हूँ। तुम दोनों माँ बेटा वहाँ शिफ्ट हो जाना। रहा तुम्हारा अपना अपार्टमेंट, उसके पेपर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र करवा कर 10-15 दिन में दे दूँगा। शमसा को दिली राहत ने मुकम्मल पुरसकून कर दिया था। भाई भाई बनकर बात कर रहा था, ज़िम्मेदार, शफ़ीक़ व मेहरबान। तुम मेरी बहन नहीं, बोझ हो। अब मुझ में ये बोझ उठाने की सकत नहीं है। एक नादीदा बारूद के ढेर को फिर चिंगारी लगी थी। शमसा के पाँव तले ज़मीन काँप गई। सुख का दौरानिया बहुत मुख्तसर था। अब तुम जाओ, अपना काम करो। अपार्टमेंट की बात तय हो चुकी है। ख़ियाबान शहबाज पर 2 बेड लाउंज मिल गया है। मेरा पिए शाम तक चाबियां मुझे दे देगा। अब तुम ऊपर जाकर अपना सामान समेटो। सालार साहब ने यह कहकर उनकी तरफ से पुश्त कर ली, गोया इशारा था कि फ़ौरन कमरे से बाहर चली जाओ। शमसा कुछ बोलने का यारा ना रखती थी। हिम्मत भी होती तो करने को कोई बात ही ना थी। चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। तुम देख रही हो ना मारिया, इस औलाद पर मैंने अपनी जवानी लुटा दी। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, अर्शी बहुत छोटी थी। इद्दत पूरी होते ही मेरे लिए प्रपोजल्स आना शुरू हो गए। मैरिड अनमैरिड सब अप्रोच कर रहे थे। 30 साल की एज में मैं 20 साल की लड़की लगती थी। जैसे स्वीट पर मक्खियाँ आती हैं, ऐसे प्रपोजल्स आते रहे। जी मैम, विडो दौलतमंद हो तो ऐसा ही होता है। मारिया के मुंह से बेइख्तियार निकल गया था, क्योंकि समीना की तरफ से पैराग्राफ लंबा हो गया था। समीना ने गज़बनाक निगाहों से मारिया की तरफ देखा। वेल्थी, क्या मतलब? दौलत के अलावा मैं जवान और बहुत खूबसूरत थी। मुझे टुटपुंजे प्रपोज़ नहीं कर रहे थे, वो सब दौलतमंद थे। दौलतमंदों को ही तो मज़ीद दौलत चाहिए होती है, ताकि मरते दम तक उनके शाहाना ठाट बाट बाकी रहें। मारिया ने सोचा, मगर बोलने की जुर्रत ना हुई। आई एम सॉरी मैम, मेरा मतलब था खूबसूरत औरत अगर दौलतमंद भी हो तो। ये क्या तुम वेल्दी की रट लगा रही हो? मैं जवान और ख़ूबसूरत थी, इसलिए मेरे प्रपोजल्स आते थे।
समीना ने फिर डांटने के अंदाज में टोक दिया। जी जी ऑफ कोर्स, आप तो अब भी बहुत खूबसूरत हैं। मारिया ने बमुश्किल जान बचाने की कोशिश की। यस ऑफ कोर्स, अभी मैंने स्टिक के साथ वॉक शुरू की है। देखना 2-4 दिन में मैं स्टेयर्स चढ़ती नज़र आऊँगी इंशाअल्लाह, मारिया ने जल्दी से कहा, मुबादा देर हो जाए और गुस्सा बढ़ जाए। इंसान की अपनी कोई विल भी होती है, समीना ने सुकून से आंखें बंद करते हुए इरशाद फरमाया। जी मैम, आपने अपनी विल तो तैयार करके रखी होगी। जिनके पास असेट्स होते हैं वो अपनी विल ज़रूर टाइप करवाते हैं, मारिया ने सादगी से कह दिया था, क्योंकि इस वक्त वो घबराई हुई थी, एतमाद खो रही थी। मैं विल पावर की बात कर रही हूँ जाहिल लड़की, तुमने मैट्रिक भी किया था या यूं ही नर्सिंग यूनिफॉर्म पहन लिया? वो गुस्से से बोली। मेरी एक ही बेटी है, मुझे वसीयत लिखवाने की क्या ज़रूरत है? मेरे बाद सब कुछ अर्शी का ही है। जी मैम, 1 मिनट में आपके लिए सूप लाती हूँ। मारिया ने राह फरार इख्तियार करना चाही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह समीना के फारिग लम्हात को कैसे मुरतब करे। बात बात पर तो वो बरहम हो रही थी। बहैसियत नर्स उसके लिए ये अमर इंतहाई अज़ियतनाक था कि मरीज़ ज़हनी दबाव में नज़र आ रहा हो। नहीं, मुझे सूप नहीं पीना, मैंने कौन सा वॉक की थी, अभी तक लंच ही मेरे सीने में रखा हुआ है, समीना ने बुरा मानकर कहा। तो फिर मैम थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। मारिया ने अब खुद को मज़ीद झाड़ झपाड़ के लिए तैयार कर लिया था। वो सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार थी। अर्शिला उसके लिए बहुत बड़ी नेमत साबित हुई थी। उसे पुरसकून घर मिला हुआ था। अर्शिला ने उसकी माँ का महंगा तरीन इलाज करवाया था। आज उसकी माँ अपने कदमों पर खड़ी घर के कामकाज निपटा रही थी। इससे पहले वो बेबसी से दरवाजे की तरफ देखती रहती और मारिया की वापसी का इंतज़ार करती रहती थी। ओके, ये ठीक है। हैरत अंगेज़ तौर पर समीना ने मारिया की बात मान ली। मुझे टच ना करो, मैं खुद उठने की कोशिश करती हूँ, आखिर मुझे घर भी तो देखना है। इतने दिन से बेड पर हूँ, घर का तो हशर हो रहा होगा। बेटी ने तो मुझे मरा हुआ ही समझ लिया है। एक कॉल करके मेरी खैरियत पूछी और गायब। आखिरी अल्फाज बड़बड़ाहट के अंदाज में अदा हुए थे। मारिया बेबसी से सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। समीना की अना का मसला बन गया था, अब मारिया को खुद ही उठकर दिखाना था। चंद मिनट कोशिश करके वो बेड से पाँव लटकाने में तो कामयाब हो गई। ये अमर एक नर्स के लिए बाइसे मुसर्रत था। कायद-ए-आज़म की इकलौती बेटी दीना जिना की 90+ में डेथ हुई थी। मैं तो अभी सिर्फ 68 की हूँ। मुझे अर्शी की सेकंड मैरिज भी करनी है, अभी बहुत काम बाकी है मारिया। यस मैम, इंशाल्लाह आप अपनी सारी ड्यूटीज़ मुकम्मल कर लेंगी। आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और इसकी वजह यही है कि आपकी एज ज़्यादा नहीं है। मारिया ने डिप्लोमेसी को अपना रास्ता बनाया। यही रास्ता सीधा भी था और वक्त का तकाजा भी। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी अंसर से बातचीत होती है। सालार साहब रात के खाने पर फरी से बातचीत कर रहे थे, वो बात जो वो पहली फुर्सत में करना चाहते थे, मगर मौका महल मिलकर नहीं दे रहा था। जी पापा, बस वो उस दिन अंसर के साथ कार्ड्स खेले थे ना, तो बहुत अच्छी कंपनी रही। उसका नंबर तो मैंने नहीं लिया था, मगर फेसबुक पर उसकी रिक्वेस्ट आई तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। फरी ने बगैर हिचकिचाहट सालार साहब को सीधा सच बता दिया। मैं आज तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि नईम ने अंसर के लिए तुम्हें प्रपोज़ किया है। इस बात को काफ़ी वक्त हो गया है, ये 2-4 दिन पहले की बात नहीं है, मगर तुम्हारी मामा तुम्हारी जल्दी शादी करने के हक़ पे नहीं है। वो चाहती हैं तुम्हारी एजुकेशन मुकम्मल हो जाए तो फिर शादी करें। सालार साहब आज बहुत कुछ सोचकर बेटी के साथ बैठे थे। उन्होंने बगैर साहब के लाह के सीधी सीधी बात करना मुनासिब समझी ताकि बेटी का जहन ले सके। मामा अपनी जगह ठीक सोच रही हैं, मगर अंसर और नईम अंकल को तो पता है कि मैं A लेवल का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, वो फिर भी मुझे प्रपोज़ कर रहे हैं। अंसर किसी डिग्री होल्डर लड़की को भी प्रपोज़ कर सकते हैं, उनकी वर्थ है, फिर भी वो मुझे प्रपोज़ कर रहे हैं। पापा, सिंपल कि उन्हें डिग्री होल्डर से नहीं फरी से शादी करनी है। सालार साहब की सारी जिद्दोजहद यही रही थी कि उनकी बेटी हद दर्जा खुद एतमाद हो, कभी झूठ ना बोले, माँ बाप से सच बोलते हुए उसे कोई खौफ अंदेशा ना हो। आज उसका रिज़ल्ट सामने था। वो अपनी शादी की बात इस तरह कर रही थी जैसे बाप के साथ फील्ड ट्रिप डिस्कस कर रही हो। सालार साहब तो कुछ देर के लिए सोचने समझने के काबिल भी ना रहे, बस हैरत से फरी की तरफ देखते रह गए। मुझे अंसर ने रात ही बताया है कि उसकी तरफ से मेरा प्रपोज़ल आया हुआ है, इसके बावजूद मैं खुद क्यों आपसे ये बात करती। फरी को बाप की खामोशी की वजह समझ ना आई तो अपनी तरफ से मज़ीद इजाफा कर दिया। सालार साहब की तवील हों का मतलब यह था कि वो फरी का जहन ले चुके हैं, सवाल का जवाब मिल चुका है। ठीक है बेटा, अभी हमारे पास वक्त है, तुम्हारी मामा आ जाएंगी तो हम नईम को ओके कर देंगे। वो बोले, इस प्रपोज़ल में वो सब कुछ है जो तुम चाहती हो, जो हम चाहते हैं। सालार साहब को यूँ लगा कि इस खाने की मेज़ पर ही उनकी सदियों की थकन उतर गई हो। ये अमर बाई से हैरत था कि वो खुद को किसी पर की तरह हल्का महसूस कर रहे थे। आज की तारीख बड़ी सईद थी। बहन को भी उसका हिस्सा और हिस्से की कदर व कीमत बता चुके थे
اور بیٹی نے بھی ان کی پسند کے مطابق اپنا فیصلہ واضح طور پر دے دیا تھا۔ ان سب امور سے بڑھ کر وہ جو ان کی یادداشت کا زخم تھا، آج اس سے خلاصی کا راستہ بھی نکل آیا تھا۔ پورش کے کونے میں کھڑی وہ پرانی شکستہ سی بائک جو گویا ان کو منہ چڑھاتی تھی، جان چھوٹے گی۔ پورش کا وہ کونا پاک صاف ہونے جا رہا تھا۔ پاپا، میں کیمبرج پڑھ رہی ہوں۔ امریکہ کی کسی اچھی یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ فری نے مسکرا کر باپ کی طرف دیکھا۔ سالار صاحب پہلے چونکے، پھر فری کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولے، یہ میری گڈ لک ہے۔ تم US ایڈمیشن لیتی، میں پاکستانی روپیہ ڈالرز میں کنورٹ کرتا رہتا۔ میرا تو کروڑ سے زیادہ پیسہ بچ رہا ہے جو تمہیں ہی ملنا ہے۔ یہ بچت والی بات آپ ماما سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ سب سے زیادہ بچت کی خوشی ماما کو ہوتی ہے۔ 200 کی بچت پر اتنا خوش ہوتی ہیں، جب 10 ملینز کی بچت کا سنیں گی تو سوچیں کتنا خوش ہوں گی۔ فری کی بات پر سالار صاحب کا کہکہا بے ارادہ و بے ساختہ تھا۔ واصف جو اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا، کہکہا سن کر ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ اتنی بڑی قیامت برپا ہونے کے بعد ابھی تک اسے دربار میں پیش ہونے کا حکم نہیں ملا تھا، جس کا وہ شدت سے انتظار کر رہا تھا، بلکہ غیظ و غضب و دہاڑوں کے بجائے بلند کہکہا سننے کو ملا تھا۔ اس نے حیرانی کی انتہا پر کچن میں مصروف شمسہ کی طرف دیکھا، جو شاید اس سے بھی زیادہ حیران تھی، مگر واصف کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر جان کر انجان بنی ہوئی تھی اور پلٹ کر دیکھنے سے گریزا تھی۔ ماریا آدھے گھنٹے کا کہہ کر ماں کے پاس اپنے کوارٹر میں گئی تھی۔ سمینا کی ارشلا سے بات بھی کرا دی تھی، جس نے کل صبح زین کے ڈسچارج ہونے کا عندیہ دیا تھا۔ سمینا کے کانوں میں انٹرکام کی گھنٹی نے گویا زخم ڈال دیے تھے، جو 2-2 منٹ کے وقفے سے ہو رہی تھی۔ اب ماریا کو تو یقین دلا چکی تھی کہ ان کی ول پاور بہت مضبوط ہے، مگر نازک مزاج یہ تو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کام جو نوکروں کے کرنے کا ہے وہ خود کو تھکا کر انجام دیں۔ نوکروں کو رکھنے اور تنخواہ دینے کا پھر کیا فائدہ؟ لیکن جب انٹرکام کی گھنٹی 4تھی مرتبہ بجی تو ان سے رہا نہ گیا۔ وہ مشکل خود کو گھسیٹ کر بیڈ سے نیچے اتری۔ انٹرکام لاؤنج میں ان کے بیڈ روم سے باہر چند قدم کے فاصلے پر نصب تھا۔ وہ اپنے روم میں نہ فون سیٹ رکھتی تھی نہ انٹرکام۔ آبنو سی چھڑی پر وزن ڈالتی باہر آئی۔ ان کے باہر نکلنے تک گھنٹی بند ہو چکی تھی۔ انہوں نے گارڈ سے بات کرنے کے لیے خود بٹن دبایا۔ گارڈ نے فوراً ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، بڑے اہتمام سے ہیلو کیا گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ پتہ بھی ہے کہ گھر میں ابھی کوئی فل ٹائم سرونٹ نہیں، تم نے گھنٹیاں بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ کتنی مشکل سے میں بیڈ سے اتری ہوں، جاہل انسان۔ سمینا نے ایلو سن کر بے بھاؤ کی سنائی تھی۔ بیگم صاحبہ، ہم کو کوئی شوق نہیں ہے۔ ایک جاہل ادھر ہمارا سر پر کھڑا ہے۔ اس کو ہاتھ جوڑ کر بولا سویرے آنا، بولتا ہے ابھی بات کرے گا۔ تمہارا پاس گن ہے تو ہمارا پاس بھی پستول ہے، ابھی ہم کیا کرے گا؟ اس کا جان لے گا یا یہ ہمارا جان لے گا؟ ابھی آپ حکم کرو۔ گارڈ بہت غصے کی کیفیت میں بولا تھا۔ پسٹل لے کر آیا ہے؟ رکو، ابھی میں پولیس کو فون کرتی ہوں۔ سمینا تو حواس باختہ ہو گئی۔ بیگم صاحب رکو، یہ بولتا ہے بات کرا دو، ہم واپسی جاتا ہے، ڈکیت نہیں ہے، آپ سے بات کرے گا اور جان چھوڑے گا۔ گارڈ نے جلدی سے کہا، مبادہ سمینا انٹرکام آف کر دیں۔ بات کرے گا؟ ایسی کیا بات کرے گا مجھ سے؟ کیا موت پڑی ہے؟ اس رات کی کیا صبح نہیں ہونی؟ بات کراؤ، کون ہے، کیا بکواس کرنا چاہتا ہے؟ سمینا کی حالت بگڑنے لگی تھی، ساتھ ساتھ ادھر بھی دیکھ رہی تھی جس طرف سے ماریا کی آمد کا امکان تھا۔ مہلت ملتی تو ماریا کو فون کر کے بلا لیتی۔ ہیلو بیگم صاحب، شریف الدین بات کر رہا ہوں۔ زین سے بات کرائیں، اس کا نمبر بند مل رہا ہے، اس لیے گھر آیا ہوں۔ ایک گمبھیر بھاری بھرکم آواز سمینا کی سماعت سے ٹکرائی۔ تم شریف ہو یا بدماش جو بھی ہو، زین سے بات نہیں ہو سکتی، وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اور تمہیں اسے بات کیا کرنی ہے؟ سمینا کا غصہ حیرت و تعجب میں بدل چکا تھا۔ میڈم، میں ہٹاچی آٹوز سے آیا ہوں، زین سے پیمنٹ لینا ہے۔ نووارد کی آواز میں سختی و کٹر پن تھا۔ کس بات کی پیمنٹ ہے بھائی؟ سمینا کو اب کھوج ہوئی۔ ہٹاچی آٹوز سے آیا ہوں، سیدھی سی بات ہے، گاڑیوں کا کام کرتا ہوں، ہوائی جہاز کے پرزے تو نہیں بیچوں گا۔ اتنے بڑے محل میں رہتا ہے اور چند ہزار دبا کر بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ سمینا کے کان سے ریسیور لگا تھا، اب وہ خاموش حق دک کھڑی سن رہی تھی۔ بتا دیا ہے نا، زین اسپتال میں ایڈمٹ ہے، آپ کچھ دن بعد تشریف لائیں۔ سمینا نے بہرحال خود کو سنبھال کر اب بڑے وقار اور ٹھہراؤ سے بات کی اور انٹرکام کا ریسیور لٹکا دیا۔ گہری سوچ کے ساتھ پلٹی، مگر انٹرکام کی گھنٹی نے پھر بڑھتے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ کسی کام کا نہیں، خرچے پر خرچہ۔ غیظ و غضب کی لہروں سے جنگ لڑتے ہوئے پھر آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا اور دوسری طرف کی آواز سنے بغیر شروع ہو گئی۔ ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، گھر دیکھ لیا ہے نا، پھر آ جانا۔ ہم تمہیں نہیں جانتے اور پیسے تمہارے ہاتھ پر رکھ دیں؟ جواب کا انتظار کیے بغیر کھٹاک سے ریسیور لٹکا بھی دیا تھا، مگر آنے والا نووارد بھی کوئی ڈھیٹ ہڈی ہی تھا۔ پھر گھنٹی بجانے لگا۔ یہ باز نہیں آئے گا، گارڈ کو بولتی ہوں اٹھا کر روڈ پر پھینک دے۔
سمینا نے تیش کی کیفیت میں ریسیور اٹھایا، یہ سوچ کر کہ اس کے بعد وہ گھنٹیاں بجانے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے گا۔ ہاں شروع کرو اپنی بکواس، میں سن رہی ہوں، اس کے بعد میں تمہاری بے غیرتی کا علاج کرتی ہوں۔ سمینا نے اب گرج کر بات کی تھی۔ میڈم معافی چاہتا ہوں، آپ کو ڈسٹرب کرنے پر بہت شرمندہ ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے اتنا بتا دیں کہ زین کون سے اسپتال میں داخل ہے۔ شریف الدین نے گھگیا کر کہا تھا۔ ارے تم انسان ہو یا جلاد، اسپتال میں پڑے زخمی بچے سے قرضہ وصول کرنے جاؤ گے؟ ماں نے شریف الدین نام رکھا تھا، نام کی لاج رکھ لو۔ تمہارے 2 ٹکوں کے لیے ہم گھر بیچ کر نہیں بھاگ جائیں گے۔ یہ کہہ کر پھر ریسیور لٹکا دیا تھا، مگر آنے والے کا شاید ذہنی توازن درست نہیں تھا، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا، پھر گھنٹی بجا رہا تھا۔ مگر اس مرتبہ سمینا نے بھی اس کے دماغ میں زخم ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر آگے بڑھتی گئی، بلکہ کسی کو چڑھا کر لطف اندوز ہو رہی تھی، گویا کلیجے میں ٹھنڈ پڑنے لگی تھی۔ مسلسل گھنٹی بجنے کی وجہ سے ایک طرف سے ماریا بدحواس ہو کر دوڑتی ہوئی انٹرکام کی طرف جاتی دکھائی دی تو سمینا نے ڈانٹ کر روک دیا۔ کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ رات کو انٹرکام پر رنگ ہوگی تو میں خود بات کروں گی۔ میرے بیڈ کے ساتھ بھی ایکسٹینشن لگا ہوا ہے، پہلے عرشی نے پلگ نکالا ہوا تھا مگر میں نے لگا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور آہستگی سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ ماریا حیران پریشان انٹرکام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گھنٹی بج رہی ہے تو لازمی سمینا میڈم کے بیڈ روم میں بھی بج رہی ہوگی، خدا نخواستہ اگر بی پی شوٹ کر گیا تو۔ ابھی تو ارشیلا میم بھی گھر پر نہیں ہے۔ ماریا وسوسوں کی زد میں آنے لگی، پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور آگے بڑھ کر انٹرکام کا پلگ نکال دیا اور سکون کی گہری سانس لی۔ کون آیا تھا؟ بلکہ آیا ہے، دبا کے رنگ دے رہا ہے، گارڈ کیوں نہیں روک رہا؟ شاید میم کو خیال نہیں آیا کہ اس کو پلگ نکال کر بھی خاموش کرایا جا سکتا ہے۔ ماریا سوچتے ہوئے لاؤنج میں ہی صوفے پر دراز ہو گئی۔ سمینا جاگی ہوئی تھی، اب وہ ان کے سونے سے پہلے اپنے کوارٹر میں تو نہیں جا سکتی تھی۔ مام یہ آپ نے کیا کیا؟ فری یا انکل نے تو کبھی میری انسلٹ نہیں کی، فری میری فیلنگز کبھی ہرٹ نہیں کرتی۔ فیلوز ٹانٹنگ کرتے ہیں تو وہ مجھے فیور کرتی ہے۔ اٹس ٹو مچ مام، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زین تو ساری کتھا سن کر اتنا مضطرب و بے قرار نظر آیا کہ ارشیلا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ اذیتیں سہنے والے زین کو یہ سن کر بہت خوشی ہوگی کہ اس کی ماں نے بدلہ لے لیا، جواب میں بے عزتی کر کے حساب برابر کر دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جان بچائی ورنہ کسر کیا رہ گئی تھی؟ کار کا فرنٹ دیکھو تو ہل جاؤ گے، یہاں زندگی اور موت کے سوال کھڑے ہو گئے اور تم اب بھی اس کو فیور کر رہے ہو۔ ارشیلا نے غصے کی شدت دباتے ہوئے نارمل انداز میں بات کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ماما فری نے کچھ نہیں کیا، اگر کبھی میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گا۔ زین نے بچوں کی طرح مچل کر گویا ایڑیاں رگڑی تھیں۔ ارشیلا چند ثانیے کو ہکا بکا سی رہ گئیں، قوت گویائی سلب ہو گئی، وہ ٹکر ٹکر زین کی شکل تک رہی تھی۔ بہت اچھی لگتی ہے، شادی کرو گے اس سے؟ وہ بمشکل گویا ہوئی۔ نوٹ ایٹ آل۔ زین نے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے فوراً انکار کیا تھا۔ اب تو حیرت کی انتہا ہو گئی۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی زین، اب کیا مجھے بالکل ہی پاگل کر دو گے؟ وہ آنکھیں بند کر کے بے بسی سے اپنا سر خود ہی دبانے لگیں۔ ماما وہ کیوں مجھ سے شادی کرے گی؟ بلکہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرنا پسند نہیں کرے گی، وہ بولا۔ آپ میری موم ہیں مگر ڈائریکٹ مجھے ہرٹ کرتی ہیں۔ زین اب دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر ننھے بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ ارشیلا تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ زین میری جان، تم کیوں اتنے کمپلیکسڈ ہو رہے ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تو فزیشین سے تھراپسٹ سے تم خود بات کرتے ہو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کیمبرج پڑھ رہے ہو، MBA کرو گے۔ وہ زین کو سنبھالنے کی کوشش میں خود بھی روحانسی ہو رہی تھی، اس کے بالوں میں محبت سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ اچھا اس طرح مت رو، میں فری کے گھر جا کر سوری کر لوں گی۔ مجھے تو اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے ایک پاگل کو اپنے گھر میں فری ہینڈ دیا ہوا ہے، صرف اس کی وجہ ہی سے کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اس سے بڑا نقصان ہو جاتا تو میں تو بالکل خالی ہو جاتی۔ میرا بیٹا میرا ٹوٹل اثاثہ ہے۔ ارشیلا نے جھک کر زین کی پیشانی پر دیوانہ وار بوسے دیے۔ مام جو ہوا ہی نہیں اسے کیوں سوچیں، میں بچ گیا، اسے سیلیبریٹ کریں، دیٹس انف۔ زین نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لی جیسے اس نے توانائی کا آخری قطرہ بھی استعمال کر لیا ہو۔ اچھا تم سٹریس نہ لو، میں فری اور اس کے پاپا سے سوری کر لوں گی، وہ ضرور ریئلائز کریں گے۔ ارشیلا نے زین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا تھا۔ اگر انہوں نے ہمارے لیے گھر لیا ہوا ہے تو پھر ہمیں کرائے کے اپارٹمنٹ میں کیوں جانے کا کہہ رہے ہیں؟ واصف کو جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ لیپ ٹاپ چھوڑ کر اپنا ضروری کام بھی بھول گیا تھا۔ اپارٹمنٹ کا کرایہ بھائی خود دیں گے، اور کسی بات پر بادشاہ سلامت پھر ناراض ہو گئے تو کرایہ دینا بند کر دیں گے اور پھر وہ ہم بھگتائیں گے۔ واصف نے شمسا کی بات کاٹ دی تھی۔ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اگر وہ 4 سال پہلے میرے 2 کروڑ مجھے دیتے تو ہم صرف ایک چھوٹے سے گھر کے مالک ہوتے
اور اس میں سے بہت سارا پیسہ خرچ بھی ہو جاتا۔ بھائی نے تو ہمارے پیسے کی ویلیو ہی بڑھائی ہے، ایک اچھی جگہ کی مہنگی چیز ہمیں دے رہے ہیں۔ دی کہاں ہے، ابھی تو حسین وعدے چل رہے ہیں۔ واصف نے تلخی سے مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا، جیسے آنکھوں کی زبانی ماں کو کہہ رہا تھا، ماں کتنی سادہ ہو تمہیں جو ملتا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پیپرز تیار ہونے میں ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے۔ اپارٹمنٹ انہوں نے اپنے نام سے بک کرایا تھا، اب اس کی گفٹ ڈیٹ تیار ہوگی تو یہ بھائی کی طرف سے میرے پاس آیا ہے۔ شمسا نے استاد کے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ واہ، ہماری ہی چیز ہمیں گفٹ کریں گے۔ یار ماموں سیاست کیوں نہیں کرتے، الیکشن لڑیں، جیت کر آئیں اور پبلک کو خوب طبیعت سے بیوقوف بنائیں۔ شمسا نے بے بسی سے واصف کی طرف دیکھا، جیسے کوئی بات کہنا چاہتی ہوں مگر کہہ نہ پا رہی ہوں۔ ماں آپ خوشی سے بھائی پر اعتبار کریں، میں تو نہیں کرتا، واصف نے واضح کر دیا۔ واصف بھائی ہم پر احسان کر رہے ہیں، شمسا نے بدقت کہا۔ ہمارا حق دینے کی ابھی صرف بات کر رہے ہیں، یہ احسان ہے؟ واصف اب بھڑک اٹھا تھا۔ بابا نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا، سب کچھ بھائی کے نام لکھ دیا تھا۔ یہ تو بھائی بھابھی کی انسانیت ہے کہ وہ مجھے شرعی حق سے محروم نہیں کر رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ باپ غصے میں بھی شرعی حق روکنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ واصف چند ثانیے سر جھکا کر فرش کو تکتا رہا، جیسے شمسا کی بات کا سیاہ سفید جانچ رہا ہو۔ وہ اب خاموش ہو کر اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے ماں، دیکھ لیتے ہیں، مگر اپنی چیز لیے بغیر میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ واصف نے بھی حتمی فیصلہ سنا دیا۔ بری بات ہے واصف، بھائی نے کچھ نہ دینا ہوتا تو وہ ذکر بھی نہ کرتے، اور اگر وہ ہمیں کچھ نہ بھی دیں تو ہم ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ بیٹا اب بات بڑھاؤ نہیں، بھائی چابیاں دے دیں گے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تم بھی سکون سے رہ لو گے۔ یہاں ہر وقت کڑتے ہو، غصے کے بہانے ڈھونڈتے ہو۔ مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ واصف نے مزید کچھ سننے سے گویا انکار کر دیا۔ ہر کسی کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرتے، یہ سبق میں نے اپنی ہی ماں کی زندگی سے سیکھا ہے۔ یہ کہہ کر واصف اپنی وارڈروب کھول کر کھڑا ہو گیا۔ صبح پہننے والے کپڑوں کا انتخاب کر کے استری بھی کرنا تھی۔ بھائی نے چابیاں بھجوا دیں تو میں کیا کروں گی؟ شمسا نے اٹھتے ہوئے بے بس انداز میں کہا تھا۔ جب تک مامی واپس نہیں آ جاتی کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا، میں نے سن لیا، بس۔ شمسا نے چند ثانیے واصف کی پشت پر نگاہ جما کر کچھ سوچا، پھر خاموشی سے اس کا کمرہ چھوڑ دیا۔ واصف نے آگے بڑھ کر آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں خواب دیکھنے والی ماں کا پریکٹیکل بیٹا ہوں ماموں، وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ انصر سے کافی دیر ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے اور سالار صاحب کی تازہ ترین بات چیت کی اسے ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ سالار صاحب سے بات چیت کے بعد جو امنگیں ترنگیں جولانیاں روح میں رقصہ تھیں، اس کا اظہار آنکھوں اور چہرے سے مترشح تھا۔ وہ بات بات پر کھلکھلا رہی تھی، انصر کو اپنی باتوں سے اپنی اپنی لگ رہی تھی، اپنی بے ساختگیوں سے انصر کو حیران کر رہی تھی۔ انصر بھی فری کے فطری انداز سے لطف اندوز ہو رہا تھا، وہ انداز جن کی وجہ سے اس نے ہزاروں لاکھوں میں فری کا انتخاب کیا تھا۔ زندگی میں اور کلاس فیلوز بھی آئیں، فیملی فرینڈز میں بہت ملی، دوران سفر بھی کچھ پری چہرہ سامنے آئیں، سیمینارز میں بھی ماوشوں سے گھنٹوں ملاقاتیں رہیں، مگر یہ اپنی نوعیت کی انوکھی لڑکی تھی جو دل میں وہ زبان پر۔ یہ خوبی صرف فرشتوں جیسے معصوم بچوں ہی میں ہوتی ہے۔ اس کے ملنے والوں میں زیادہ تر لڑکیاں اس پر اپنا امپریشن چھوڑنے کے لیے اتنی محنت کرتی تھی کہ اپنے اصل سے ہٹ جاتی تھیں۔ بہت سی لڑکیوں نے خود کو انصر کا ہم خیال ثابت کرنے کے لیے دل لگا کر محنت کی تھی کہ وہ انصر کو گھول کر پی گئی ہیں۔ اب انصر کو ان کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مناسب ہے کہ وہ جلد انتخاب کر لے، کیونکہ وہی درست انتخاب ہیں۔ شریف، خوبصورت، دولت مند لڑکے کی زندگی کے یہ معمولات ہوتے ہیں۔ وہ طرح دے کر سب سے گزر گیا، مگر فری نے اب اسے آگے بڑھنے اور خود سے گزرنے سے روک دیا تھا۔ آج اس نے فری سے کئی بار پوچھا تھا کہ وہ آج کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی ہے، کوئی خاص بات ہے تو شیئر کر لے۔ فری نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کوئی خوش نظر آئے تو اس سے وجہ نہیں پوچھنی چاہیے، اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دینی چاہیے۔ انصر کے لیے یہ بہت تھا کہ فری نے اسے لاجواب کر دیا ہے، جواب میں وہ صرف کہہ ہی لگا سکتا تھا۔ سونے سے پہلے کا یہ آخری خوشگوار کام انجام دے کر وہ حسین سپنوں کی وادیوں میں سیر کنا تھی۔ ممی کیا کہہ رہی ہیں؟ ارشیلا سہمی ہوئی ہونکوں کی طرح سمینہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ زین کو بتا کر 1 گھنٹے کے لیے گھر آئی تھیں تاکہ فریش ہو کر لباس تبدیل کر لیں اور ماں کا حال احوال بھی پوچھ لیں۔ ٹوٹو نے اپنے گھر سے ہی فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے گھر جانا چاہے تو چلی جائے، وہ آفس جانے کے لیے گھر سے نکلے گی تو کچھ دیر زین کے پاس رک جائے گی۔ اٹس الارمنگ ارشی، سمینہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے گھر کی ریکی ہو رہی ہے، ارشیلا خوف زدہ نظر آئیں۔ عین ممکن ہے، سمینہ رات سے ایسے ہی وہموں میں کھیل رہی تھی۔ ارشیلا کے الفاظ نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا، گویا تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ انسان مال جمع کرتا ہے تاکہ ٹینشن فری اور محفوظ ہو جائے،
اور مال جمع کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہو گیا ہے۔ مال ضائع ہو جانے کے خوف نے زندگی کی راحتیں چھین لی ہیں۔ یعنی کوئی ہے جس کو پتہ تھا کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں۔ ارشیلا شدید خوف کی حالت میں خود کلامی کر رہی تھی۔ وہی تو میں سوچ رہی ہوں، اتنا کیش تو زین کے پاس ہوتا ہے کہ وہ مکینک کو پے کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لاسٹ ایئر جب تم زین کے ساتھ سوئٹزرلینڈ گئی تھی، میں نوکروں کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سمینا جیسے کچھ یاد کر رہی تھی۔ ممی آپ نے تو ڈرا کر رکھ دیا۔ ارشیلا بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اب تمہیں بتانا تو ضروری تھا نا۔ اب اسپتال جا رہی ہو تو زین سے پوچھنا کہ یہ ہٹاچی آٹوز کا قرضہ اپنے سر پر کیوں لادے ہوئے ہے۔ ہیلے بہانے سے پیسے بٹورتا رہتا ہے، پھر بھی لوگ ذلیل کرنے دروازے پر آ رہے ہیں۔ سمینا برہم نظر آئی۔ اوفو ممی مجھے زین سے بات تو کرنے دیں۔ قرضہ ہے بھی یا کوئی ہم پر نظر جما کر بیٹھا ہے؟ آپ تو بس۔ ارشیلا قدرے جھلائیں اور اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ راستے سے اٹھا کر لائی تھی تو یہ حال ہے۔ خود کوئی چڑیا کا بچہ پیدا کر کے پالتی تو ماں کو اولڈ ہاؤس ہی چھوڑ کر آ جاتی۔ ارے وہ اگر 2-4 کو لے کر بھری دوپہر میں آ گیا اور گارڈ کو قابو کر لیا تو کیا کر لیں گے؟ سمینا پر خوف کا شدید حملہ نئے سرے سے ہوا تھا۔ لازمی امر تھا کہ خوف کی لہریں سمندر کی جھاگ کی طرح اٹھتی رہیں گی اس وقت تک جب تک ہٹاچی آٹوز والے کی حقیقت سامنے نہیں آتی۔ سارا کی غیر موجودگی میں سالار صاحب کے سامنے شمسا کی یہ دوسری پیشی تھی۔ بھائی آپ جو حکم کریں میرے سر آنکھوں پر، مگر ابھی یہ چابی آپ اپنے پاس رکھیں۔ سالار صاحب شمسا کو کرائے کے گھر کی چابی دے رہے تھے۔ ہاتھ جتنا اوپر ہوا تھا وہیں رک گیا۔ چابی لینے کے بجائے شمسا سینے پر یوں ہاتھ لپیٹے کھڑی تھی جیسے ادب کے ساتھ کوئی مناجات پڑھ رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ سالار صاحب کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ بھائی آپ میری ایک بات مان لیں، آپ کا مجھ پر ایک اور احسان ہوگا۔ شمسا کے انداز میں منت سماجت تھی۔ بولو۔ سالار صاحب کا انداز بے مروت و سرد تھا۔ آپ ایک میٹنگ واصف کے ساتھ کر لیں، شاید میں اسے ٹھیک سے سمجھا نہیں پا رہی۔ تم نے اپنے باپ کو سمجھا دیا؟ کل کا لڑکا تمہارے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اللہ نے ایک کام تمہارے ذمہ لگایا تھا، تم سے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ مت بٹھانا اسے میرے سامنے ورنہ میں کچھ کر گزروں گا۔ سالار صاحب بری طرح بھڑک اٹھے تھے۔ بھائی آپ مجھے ابھی اسی وقت اپنے گھر سے جانے کا بولیں، میں چلی جاؤں گی، مگر میں واصف کے بغیر کیسے نکل جاؤں؟ شمسا بے بسی سے سوال کر رہی تھی، آواز بھرا گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ یہاں سے نکل کر اپنے انڈیپینڈنٹ گھر میں نہیں جانا چاہتا؟ اس لیے کہ کالج یونیورسٹی میں شیخیاں بگاڑتا ہوگا نا کہ کلفٹن کے سب سے مہنگے بلاک میں رہتا ہے، اس کا باپ مڈل ایسٹ میں 10-20 ریفائنریز کا مالک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کسی کی شکل پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ نوسر باز کی اولاد ہے۔ سالار صاحب اپنی مہربانیوں کے جواب میں اتنی شدت کی نافرمانی پر جھاگ اڑانے لگے تھے۔ بھائی اس کے 2-3 ہی کلاس فیلوز ہیں جو اسکول سے یونیورسٹی تک اس کے ساتھ ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ واصف اپنے ماموں کے گھر میں رہتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے بھائی، بات یہ نہیں ہے تو وہ ہوگی۔ سالار صاحب نے برہمی سے قطع کلامی کی۔ اور وہ کیا بات ہے تم خود بھی بتا سکتی ہو؟ تو میں اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس کی فوٹو بناؤں؟ آپ بٹھا لیں سامنے، میری بس ہو گئی ہے۔ شمسا بلک بلک کر رو پڑی۔ سالار صاحب کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ میری بس ہو گئی ہے بہت بھاری کلمہ تھا۔ اس کے بعد تو خاموش بددعاؤں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر تمام دنیاوی قوتیں آخرکار بددعا کے سامنے ہتھیار پھینک دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، اب تم جاؤ اپنا کام کرو۔ اگرچہ وہ اندر سے نرم پڑ گئے تھے مگر ظاہر میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا۔ شمسا خاموشی سے پلٹ گئی۔ مغرب کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور پاس کی مساجد سے اذان کی صدائیں اٹھنے لگیں تو ماحول میں سانس لینے کی گنجائش نکلنے لگی۔ ارشیلا اسپتال میں تو یہی موڈ لے کر داخل ہوئی تھیں کہ اندر پہنچتے ہی زین سے پوچھیں گی کہ یہ ہٹاچی آٹوز کا کیا چکر ہے، مگر اندر پہنچتے ہی ان کے اوسان جاتے رہے۔ ایک ڈاکٹر 3-4 نرسز بیڈ کو گھیرے کھڑے تھے۔ ٹوٹو نے انہیں بتایا کہ زین کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا تھا، بات کرتے کرتے نیند میں چلا گیا تھا۔ زین کو نارمل حالت میں واپس آتے آتے 3-4 گھنٹے لگے۔ اب ارشیلا کی طرف سے ہٹاچی آٹوز پھاڑ میں جا چکا تھا۔ زین نارمل ہونے کے باوجود بات نہیں کر رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کا ساؤنڈ باکس کام نہیں کر رہا، یوں جیسے شدید خوف و ہراس کی کیفیت میں آواز بند ہو جاتی ہے۔ باوجود یہ کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ وہ خوف زدہ ہوتا۔ ارشیلا کے لیے تو یہ انتہائی خوفناک صورتحال تھی کہ زین اشاروں سے انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس یہی کسر رہ گئی تھی گویا۔ ڈاکٹر نرسز اسے تسلیاں دے رہے تھے کہ یہ وقتی ہے، ڈرامہ ہی کی ایک شکل ہے، مگر ارشیلا کا عقیدہ اس بات پر تھا کہ جتنی کل دنیا کی پریشانیاں ہیں وہ ان کی اکیلی جان سے چمٹی ہوئی ہیں۔ ان کی زندگی میں سچی خوشی کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ یہ شدید اعصابی تناؤ یا ڈیپ ڈپریشن کا سب سے انتہائی موڑ ہوتا ہے۔ آپ لوگ اسی طرح تسلیاں دیتے رہتے ہیں، پھر سوری کہنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔
جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی میں بہت چھوٹی تھی، مگر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ڈاکٹر ممی سے کہہ رہا تھا، آئی ایم سوری، ہم نے بہت کوشش کی۔ یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ، ارشیلا سینئر ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی انا پر زبردست ضرب پڑی۔ وہ بڑے مغرورانہ انداز میں آگے بڑھ گیا، گویا رد عمل دینا اب اس کی شان کے خلاف تھا۔ جونیئر ڈاکٹر اور نرسز نئے سرے سے ارشیلا کو تسلیاں دے رہے تھے۔ واصف داؤد علوی کے گھر سے نکلتے ہوئے بہت عجلت میں تھا اور پورچ میں ایک طرف کھڑی اپنی بائک کو کک لگا رہا تھا۔ عین اسی وقت ایک چمچم کرتی بلیک کار کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ واصف نے اپنا کام چھوڑ کر ایک گہری سانس لی کہ ضرور داؤد علوی تشریف لائے ہوں گے۔ اب 10 منٹ تو کہیں نہیں گئے۔ اسے اپنی نئی ٹیوشن کی پڑی ہوئی تھی، جہاں سے ٹھیک ٹھاک ایڈوانس ملا تھا اور اس میں سے کچھ وہ خرچ بھی کر چکا تھا۔ اس وقت بھی کل خریدی ہوئی بلیک برانڈیڈ ٹی شرٹ زیب تن کیے ہوئے تھا، مگر اسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ ایک دراز قامت اکہرے بدن کی اسمارٹ سی فیشنیبل خاتون کار سے اتر کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے تو اوسان جاتے رہے۔ سیاہی مائل گرے کلر کا لانگ ڈریس پہنے ہوئے، کانوں میں اتنے بڑے بڑے رنگ کہ تھوڑا سا کھینچ کر گلے میں ڈال لو۔ 1 فٹ لمبی سیاہ موتیوں کی مالا گلے میں جھول رہی تھی۔ قیمتی رسٹ واچ سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ بالوں کا رنگ دیکھ کر گلہری یاد آنے لگی۔ واصف نے اپنا اعتماد بحال کر کے جلدی سے سلام کیا، جیسے گلے سے پکڑے جانے کا اندیشہ ہو۔ سلام کا جواب نہیں ملا۔ تم بچوں کے ٹیوٹر ہو؟ میں عالی شان کی مدر ہوں۔ پتھر پڑے ہیں داؤد کی عقل پر، تم تو خود اسٹوڈنٹ لگ رہے ہو۔ اگر میرے بچوں کے نمبر اچھے نہیں آئے تو میں داؤد کو معاف نہیں کروں گی۔ ان بچوں کا باپ جاہل تھا، اس لیے میں ان کو سائنٹسٹ بنانا چاہتی ہوں۔ یہ بہت انٹیلیجنٹ اپنی ماں پر گئے ہیں، اس الو کے پٹھے پر پڑ جاتے تو یتیم خانے میں جمع کرا دیتی۔ واصف کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ ڈرائیور کسی روبوٹ کی طرح کار سے بڑے بڑے برانڈز کے شاپنگ بیگز نکال رہا تھا۔ درجن کے لگ بھگ شاپنگ بیگ تھے۔ واصف کے کانوں میں سناٹا چیرتی چیخیں گونجنے لگیں۔ کھڑے کھڑے بہت کچھ سمجھ گیا۔ پاگل اتنا اچھا سا بھی تیار ہو سکتے ہیں، برانڈ کانشیس ہو سکتے ہیں۔ واصف کو خیالات پر قدرت نہیں تھی، بس یہی کچھ دماغ میں آیا تھا۔ ڈونٹ وری، انشاءاللہ اتنا اچھا رزلٹ آئے گا جو پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا۔ اپنی دانست میں واصف نے جان بچاتے ہوئے تسلی دی تھی۔ گھول کر پلا رہے ہو؟ خاتون نے جارحانہ انداز میں سوال کیا تھا۔ جی تو چاہا کہ جواب میں صرف جی کہہ کر پھوٹ لے، مگر بائک نکالنے کے لیے خاتون کا سائیڈ ہونا ضروری تھا۔ علوی صاحب سے پوچھ لیں، وہ خود الرٹ ہیں، خود بھی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں۔ واصف نے محتاط اور مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اس کا دماغ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا، حالانکہ پورے 7 سال چھوٹا ہے مجھ سے۔ میں 50+ میں ہوں، 30 سال کی لگتی ہوں۔ مینٹین رکھتی ہوں نا؟ رکھنا پڑتا ہے ورنہ لوگ پاگل سمجھتے ہیں، حالانکہ لوگ خود پاگل ہیں۔ میں پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں۔ ایک دن 4-5 گھنٹے ونڈو شاپنگ کرتی ہوں، پھر نیکسٹ ڈے جاتی ہوں، پھر اپنی سلیکٹڈ چیزیں خریدتی ہوں۔ اب بتاؤ، یہ عقل مندی نہیں ہے کیا؟ کتنی سمجھدار ہوں میں؟ خاتون نے فخریہ انداز میں واصف کی طرف دیکھا۔ جی جی ماشاء اللہ۔ واصف مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق ماشاء اللہ کہنے پر مجبور تھا۔ میں کسی قابل نہیں ہوں ورنہ آپ کو کوئی میڈل پیش کرتا۔ یہ کلمات بحالت مجبوری ادا کیے تاکہ بائک کو حرکت دینے کا موقع ملے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنی مدر کو میرا سلام بولنا، بہت اچھا بیٹا پیدا کیا ہے۔ ڈرائیور سامان لے کر اندر جا چکا تھا۔ واصف رسٹ واچ پر ٹائم دیکھنا چاہتا تھا مگر جرأت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ باڈی بلڈر کو چیلنج کر سکتا تھا، کسی پاگل کو نہیں۔ جی تھینک یو۔ واصف کی بے بسی قابل دید تھی۔ آج کے بعد تم میرے لیے بھی ٹائم نکالا کرو، خاتون نے اب نرمی سے بات کی۔ جی؟ واصف پر تو گویا کسی نے فائر کھول دیا تھا۔ ہاں، اب میں عالی شان اور عالی جا کی ڈائریکٹ رپورٹ لیا کروں گی۔ داؤد پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر خاتون اندر کی جانب چل پڑی۔ واصف نے سکھ کی گہری سانس لی۔ بائک سٹارٹ کرنے میں وقت بالکل ضائع نہیں کیا، مگر دیکھتا کیا ہے کہ خاتون پلٹ کر پھر اس کی طرف آ رہی تھی۔ واصف کا دم اٹکنے لگا۔ اسے پہلی مرتبہ جنات پر رشک آیا۔ کاش وہ انسان کی بجائے جن ہوتا، ڈائریکٹ ہوا کے دوش پر اڑ کر جان بچا لیتا۔ جسٹ اے منٹ، رکو بوائے۔ واصف رک گیا مگر نظر نہیں اٹھائی۔ مبادا خون اترا ہوا ہو آنکھوں میں اور خاتون دیکھ لیں۔ ہم دونوں ڈیورسی ہیں، پھر بم بلاسٹک ہوا تھا۔ جی سوری، میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ واصف نے بے بسی سے رسٹ واچ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اسٹوپڈ، میں اپنی اور داؤد کی بات کر رہی ہوں۔ ہم دونوں بہن بھائی بہت بدقسمت ہیں، 1 نمبر کے چیٹر ملے تھے ہم دونوں کو۔ یہ کہہ کر تاکید کرنے کے انداز میں انگلی اٹھائی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی، خراب شادی سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اب داؤد کا دماغ ٹھیک تھوڑا ہی ہے، الٹا مجھے سائیکالوجسٹ کے پاس لے جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اب نارمل انداز میں نہیں بلکہ پاؤں پٹکنے اندر جا رہی تھی۔ گارڈ، ڈرائیور سب مچے ہوئے تھے۔ گارڈ واصف کی خاطر اتنا چوکس کھڑا تھا کہ کھیتوں میں پرندوں کو ڈرانے والا پتلا دکھائی پڑ رہا تھا۔
آج تو واصف کو در حقیقت پتہ چلا تھا کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگانے کے مصداق بائک دوڑائی تھی اس نے۔